औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप साथियों का यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आपकी तशरीफ़ आवरी पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने देखा है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो ख़ासी गर्म हैं और पॉलिटिकल इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है लोगों की एक दूसरे के साथ। सबसे पहले तो इलेक्शंस का अमल जब पूरा हुआ तो उसके बाद ओथ टेकिंग थी और कौमी असम्बली के अरकान नोटिफिकेशन के बाद ओथ का इंतज़ार कर रहे थे तारीख़ के एतबार से, लेकिन चूँकि जो सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर बिराजमान हैं उन्होंने पाकिस्तान की आईन को उस तरह की अहमियत नहीं दी जिसके अंदर उनकी ज़िम्मेदारियां दर्ज हैं और इखलाकी तौर पर आइनी तौर पर ये बेहतर होता कि अगर वो जो वक्त दरकार है ओथ लेने का उसके मुतालिक अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते। बहरहाल आइन में काफ़ी ऐसी प्रोविज़न्स हैं जो नेशनल असम्बली को होस्टेज होने से रोकती हैं और ये 1973 के आइन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही लिखी थी कि इलेक्शन होने के 30वें रोज़ ओथ लिया जाएगा। एक डिक्टेटर ज़िया ने 1985 में वो शिक उड़ा दी और फिर जब 18वीं तरमीम हुई तो एक बार फिर जमहूरी पसंद जमहूरियत में यकीन रखने वाले जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने मिलकर वो शिक दोबारा आइन में डाल दी और फ़र्क सिर्फ ये था कि उस वक्त 30वें रोज़ था, अब 21वें रोज़ है। लेकिन सिर्फ आपको समझाने की बात यह है कि जब जब डिक्टेटर्स या आमिराना सोच को मौका मिला उन्होंने इस आइन से वो शिकें निकाली हैं जिससे कि इस मुल्क के जमहूरी इदारे मजबूत होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशक आज जो सदर हैं उन्होंने अपनी एक उसी आमिराना सोच के तसलसल को सोचा कि मैं एक्सरसाइज करूं, लेकिन वो भूल गए कि इस आइन में जो प्रोविज़न अब मौजूद है वो असम्बली को होस्टेज होने नहीं देगा, यरगमाल बनने नहीं देगा। लिहाजा आपने देखा कि ओथ फिर 21वें रोज़ के बाद आइन में यह है कि अगर वो ना बुलाएं असम्बली सदर साहब तो आपने ओथ तो लेना है। तो शुक्र है खुदा का कि ये श्योरिटी हमारे पास थी और हमारा ओथ भी हुआ। उसके बाद आ जाते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब का इलेक्शन हुआ पीपल्स पार्टी ने। जैसे आपको पता है कि हमने अददी एतबार से आपके सामने यही बात हुई थी कि जो अददी एतबार है उस हिसाब से हम काम करेंगे और हम समझते हैं कि जो जमातें हैं जिनके पास ज़्यादा नंबर्स हैं वो इस ओहदे पर बैठ सकती हैं। हमसे जो बात करेगा हम उनसे बात करने को तैयार हैं। इस मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुआशी इस्तेहकाम की, सियासी इस्तेहकाम की। हमारा कल भी ये कहना था, आज भी ये कहना है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी हमने यही बात की है। और कल आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो अपना पहला खिताब किया है इस 16वीं कौमी असम्बली में, तो उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। सबसे पहले तो आप तमाम साथी इस बात के गवाह हैं कि बिलावल साहब ने जो कल तकरीर की है वो बहुत ही मैं समझती हूँ सुलझी हुई तकरीर थी। बहुत उसमें विज़डम था, उसमें बहुत जो एक विजनरी आप कह सकते हैं कि बातें थी, उनकी विजन था। पहले भी तकारीर हम पहले भी सुन रहे थे इसी फ्लोर पे
बावजूद इसके कि जिस दिन इलेक्शन था स्पीकर साहब का और डिप्टी स्पीकर साहब का, उस दिन तकारीर जो थी वो इलेक्शन प्रोसेस के बीच में नहीं होनी थी, लेकिन अयाज सादिक साहब ने स्पीकर की कुर्सी संभालते ही फ्लोर दे दिया, जबकि इस रूल्स की किताब में लिखा है कि 10(1)(9) जो रूल है वो स्पीकर के इलेक्शन का है, और 10(1) में लिखा है इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर द इलेक्शन फॉर डिप्टी स्पीकर विल बी हेल्ड। तो बीच में तकरीर का मरहला नहीं था, लेकिन उसमें भी तकरीरें आईं। बहरहाल बिलावल साहब की तकरीर से मैं समझती हूँ, बशमूल मेरे तमाम लोगों ने इस बात को फील किया कि उसमें प्रायोरिटीज़ थी। बिलावल साहब ने जो भी बातें की उसमें जो बुनियाद थी या जो एपी सेंटर था उनकी तकरीर का, वो अवाम के मसाइल थे, वो अवाम की इस वक्त की जितनी तकालीफ है उनका जिक्र था, और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो बिलावल साहब ने बहुत क्लियरली बताया। उन्होंने बातों को जो है वो हेरा फेरी नहीं की, लफ्ज़ी की हेरा फेरी नहीं की, बड़ी क्लैरिटी से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि सीनियर अरकान के हवाले से ये कहा था कि जो पुरानी सियासत या पुरानी रिवायात हैं उनको ख़त्म करके मुस्बित सोच के साथ हम आगे बढ़ें, ऐसी फ़िज़ा कायम करें कि हम एक दूसरे का एहतराम कर सकें, और इतना हमें इतनी एक अंडरस्टैंडिंग हो कि हम आवाम के मसाइल के लिए बैठकर उनका हल निकाल सकें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल एक बार फिर उन बातों को दोहराया है जो उन्होंने पिछली असेंबली के इजलासों में कही है, और इस नई असेंबली के फोरम पर पहली तकरीर करते हुए बिलावल साहब ने अफसोस का भी, शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पहले तकारीर हुई हैं उनसे कबल, जो कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी उनके इलेक्शन के बाद, और फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर थी, इन दोनों तकारीर को हम सुन नहीं पाए क्योंकि कौमी असम्बली के फ्लोर पर बहुत शोर व गुल था, बहुत डिस्टर्बेंस थी, और दोनों जानिब से होने वाली बातें जब आवाम ने ना सुनी हो तो आवाम को भी तशवीश होती है कि ये किस वजह से कौमी असम्बली में बैठे हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज इलेक्शन की होती है, कतई नज़र उसमें हमारी क्या रिजर्वेशंस है या उनकी क्या रिजर्वेशंस है या जो भी, लेकिन एक एक्सरसाइज इलेक्शन की होती है। उस एक्सरसाइज के बाद हम ओथ लेने के लिए मुंतज़िर होते हैं आइन के मुताबिक हम, लेकिन बिल आखिर डेट जब अनाउंस होती है ऑटोमेटिकली आइन में जो दर्ज है हम ओथ लेते हैं, फिर वहाँ पर भी हम शोर व गुल देखते हैं। ठीक है, एहतजाज आपका हक है, किसी ने किसी को एहतजाज से ना रोका है ना रोकना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो एहतजाज पे यकीन रखती है, आइनी और कानूनी दायरों में रहकर हम अपना एहतजाज कर सकते हैं और इसका हमें हक है, लेकिन असेंबली के फ्लोर को जिस तरीके से उसकी तौहीन की जा रही है वो काबिल अफसोस है। कल बिलावल साहब की बात में बहुत ज़्यादा जो अहमियत आपने देखी होगी कि उन्होंने दोनों तकारीर को वज़न दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें तो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर भी सुननी थी, हमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर भी सुननी थी, लेकिन जो अरकान थे दोनों जानिब से उन्होंने इतना माहौल जो है वो अपने नारों से और शोर व गुल से ख़राब कर दिया कि हम कुछ न सुन पाए। तो ये माहौल जो है ये हमें ऐसे अवामी फोरम्स पर डिस्करेज करने की ज़रूरत है। एक नौजवान लीडर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ उस माहौल को रिजेक्ट किया, और आने वाली जितनी भी नस्लें हैं जो कौमी असम्बली में भी आएंगी उनके लिए भी उनका ये मैसेज था कि हमें इस फोरम को अवाम के मसलों के लिए यूज़ करना चाहिए, अवाम के मसलों के हल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला मुआशी मसला है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुआशी अवामी मुआशी मुआहदा है
اس کے نکات آپ کے ساتھ شیئر کیے فلور آف دا ہاؤس. انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے تک جو قیمتیں کھانے پینے کی اشیاء تھیں اس کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. آج لوگوں کو جو خاص طور پر ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہلے ہی ان کے لیے مہنگائی بہت عذاب ہے، اس طبقے میں ایک تشویش ہے، بلکہ متوسط طبقے میں بھی اب ایک تشویش ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا گزر بسر کریں گے، ہم کیسے اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں گے. ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، ہمیں بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ہمیں بجلی کے بل دینے ہیں، ہمیں گیس کے بل دینے ہیں، ہمیں آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے. ہماری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے فلور پر عوام نے ووٹ دے کر منتخب کر کے ہمیں بھیجا ہے. وہاں پر یہ بحث بھی ہونی چاہیے کہ الیکشن میں کیا ہوا، لیکن صرف یہی بحث نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے تو 2018 میں بھی اس بحث میں الجھنا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے تو 2013 میں بھی اس بحث میں ملک کے کاروبار کو روکنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اپنا احتجاج کیا. ہم آج بھی اپنا احتجاج کر رہے ہیں. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہا کہ آئیے مل کر الیکشن ریفارمز پہ کام کریں، جوڈیشل ریفارمز پہ کام کریں. لیکن صرف حکومت نہ کرے، تمام لوگ کریں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کریں. جو لوگ اس وقت موجودہ وزیر اعظم کے حق میں نہیں ہیں وہ بھی اسمبلی کا حصہ ہیں اور وہ بھی بیٹھ کر کام کریں مل کر. یہ بات انہوں نے ایک ایسے موقع پر کی ہے جب پاکستان میں اور پاکستان کے لوگوں کو سنگین مسائل درپیش ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جس وقت اپنا منشور اور خاص طور پہ عوامی معاشی معاہدہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، کئی ماہ پہلے وہ یہ باتیں کرتے نظر آئے تو اس وقت کوئی اور جماعت یہ بات نہیں کر رہی تھی. یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کے اس معاشی معاہدے سے 80% چیزیں آج دیگر جماعتیں دہرا رہی ہیں اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ پرائیورٹیز عوام کی ہیں. بلاول صاحب نے یہ تمام پرائیورٹیز عوام کی تکلیف، ان کے مسائل کو دیکھ کر اپنے اس معاشی پروگرام کا حصہ بنائے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو آج حکومت بنا رہے ہیں وفاق میں وہ ان مسائل کو دیکھیں اور ان کو حل کریں. انہوں نے اپنے منشور اور اپنے اس معاشی معاہدے کے اندر سے ہی جو تجاویز ہیں وہ شیئر کی. انہوں نے ایک اہم تجویز کا ذکر کیا. جو وفاقی وزارتیں ہیں 17 کے قریب ایسی وزارتیں ہیں جن کی ڈپلیکیشن صوبوں میں ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور یہ ذہن ماننے کو تیار نہیں کہ جب یہ وزارتیں صوبوں میں ہیں تو ان کا وفاق میں کیا کام. 18ویں ترمیم کے بعد کئی ایسی وزارتیں ڈبل کام کر رہی ہیں، کوآرڈینیشن بھی نہیں نظر آتی. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر ایک فگر ہوتا ہے، اسلام آباد میں دوسرا فگر ہوتا ہے. آپ کوآرڈینیشن بھی نہیں کر پا رہے پراپرلی، آپ ہم آہنگی بھی نہیں ڈیولپ کر پا رہے ہیں. ایک کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے، دوسرے کی ساؤتھ کی طرف ہے. تو یہ بہتر ہے کہ آپ اس کھینچا تانی کو روکیں، بیجا اخراجات کو کم کریں، ان 17 وزارتوں کو ختم کر کے صرف ایک آئی پی سی جو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی اسلام آباد میں وزارت ہے اس کے ذریعے کوآرڈینیشن بہتر کریں اور اس ڈپلیکیشن کو ختم کریں. کیونکہ اس ڈپلیکیشن کے اندر 328 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں. 328 ارب روپے وہ ہیں جو عوام کے
خزانے سے جاتے ہیں, جو ٹیکسز جمع کر کے ہم ڈویزبل پول میں بھیجتے ہیں, وہیں سے پھر یہ اخراجات آتے ہیں. لہٰذا 328 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ہم عوام کی مسائل کو حل کرنے کی طرف خرچ کر سکتے ہیں. دوسری انہوں نے اہم بات یہ کی کہ جو امیروں کو, ایلیٹ کو سبسڈی دیتے ہیں, غریب کو نہیں, امیر کو جو سبسڈی دیتے, مطلب کارخانوں کو دیتے, ان کی جو فگر ہے 1500 ارب روپے. اب یہ 1500 ارب روپے بھی اگر آپ ڈائیورٹ کر دیں کسان کو, کسان بھی خوشحال, اس کی کاشت بھی خوشحال, اس کی کنٹریبیوشن بھی پاکستان کی اکانومی کو بہتر مل سکتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے. بلاول صاحب نے بتایا پیسہ آپ کے پاس ہے, اس کو صرف ری ڈائریکٹ کرنا ہے, آپ نے اس کی صرف سمت درست کرنی ہے. اور کل بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات نیشنل اسمبلی کے فلور پر ہمارے جو نئے پرائم منسٹر ہیں جناب شہباز شریف صاحب, ان کی موجودگی میں کہی ہے. ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجاویز دی ہیں انہوں نے. اور ایک اور انہوں نے بڑی اہم بات کی جو تھی ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے. بلاول صاحب نے کہا کہ جو جی ایس ٹی آن سروسز ہے جو صوبے کلیکٹ کرتے ہیں, وہ کلیکشن ایف بی آر سے کہیں بہتر ہے, کیونکہ وہ اپنا ٹارگٹ میٹ بھی کرتے ہیں اور ٹارگٹ سے آگے بھی کلیکٹ کرتے ہیں. تو وہ آؤٹ پرفارم کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے. اور اگر آپ ایف بی آر کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ خاصی خستہ پرفارمنس ہے, بری پرفارمنس ہے. ہر حکومت یہ ضرور کہہ دیتی ہے کہ ایف بی آر کو بہتر کرے, اسے ریفارم کرے, لیکن صحیح معنوں میں ہوتا نہیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایف بی آر کو بہتر کیا جائے, اس کی کلیکشن پہ وہ غور کرے, اپنی پرفارمنس پہ غور کرے. جب صوبے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ ایف بی آر کیوں نہیں اچھا پرفارم کر سکتا. اور اس پر بھی بلاول صاحب نے ایک بڑی اہم تجویز دی ہے. گو کہ پاکستان کے آئین میں جو جی ایس ٹی آن گڈز ہے وہ وفاق کلیکٹ کرتی ہے, لیکن چونکہ صوبوں کی پرفارمنس ٹیکس کلیکشن میں بہت اچھی ہے, تو بلاول صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ آپ اس ٹیکس کو بھی صوبوں کے حوالے کریں کہ وہ آپ کو کلیکٹ کر کے دے. اگر وہ اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کرتے تو آپ ان پر فائن لگائیں, پینلٹی لگائیں. آپ انہیں کہیں وہ آپ کو اپنے بجٹ سے دے, جس ہندی میں ہم کہتے ہیں ڈنڈ, وہ پینلٹی لگا لیں. اور اگر وہ کلیکشن سے زیادہ آپ مطلب ٹارگٹ سے زیادہ کلیکٹ کر کے دیتے ہیں تو جو رقم صوبہ آپ کو زیادہ دیتا ہے وہ آپ صوبے کو ایز اے ریوارڈ واپس کریں. تو اگر یہ تجویز بلاول صاحب ایک نوجوان قائد دے رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی سوچ آگے کے لیے کتنی مثبت ہے. وہ ایک ویژنری لیڈر ہے. وہ یہاں اس چکر میں یا اس جھگڑے میں نہیں پڑ رہا کہ اس کی جماعت سے کتنی سیٹیں لے لی گئیں, ان کے کتنے کارکنان شہید کیے گئے, اس کا تذکرہ کیا انہوں نے. مگر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ عوام اور ملک کے حق میں بھی بات کی. لمبی فہرست پڑھ کے سنائی انہوں نے ان شہداء کی جو اس 2024 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان شہید ہوئے, زخمی ہوئے. انہوں نے مارے کھائی. اور بھی جماعتوں کے اس طرح کی شکایات آئی ہیں اور ہر سیاسی کارکن سے ہمیں ہمدردی ہے. بلاول صاحب نے یہ برملا کہا کہ کوئی بھی سیاسی کارکن زخمی نہ ہو, مار نہ کھائے, شہید نہ ہو. اس ملک میں ایسا الیکشن ہونا چاہیے, اور ایسا الیکشن کرانے کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ انشور کر دیں گے کہ اس ملک کا الیکشن بہترین ہو, اس ملک کی جمہوریت مضبوط ہو, تو دنیا کی کوئی بھی طاقت
پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ کہا ہے بلاول صاحب نے. تو میں سمجھتی ہوں، یہ ہمارا ماننا ہے کہ کل کی تقریر صرف ایک تقریر نہیں تھی، ایک روڈ میپ تھا. کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے ایک روڈ میپ بتایا ہے، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہماری مثبت تجاویز پر عمل کرتے ہیں یا پھر وہ پہلے کی کچھ روایات ہیں وہ قائم رکھتے ہیں. کیونکہ یہ تجاویز پیپلز پارٹی نے اپنے فیور کے لیے نہیں دی ہیں. اس ملک میں جو معاشی بحران ہے اس سے نبٹنے کے لیے دی ہیں. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں پی آئی اے کا ذکر کیا، اور بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بتا دیا کہ اگر آپ ہمارے دی ہوئی تجاویز پہ چلتے تو آج پی آئی اے کا خسارہ بھی شاید نہ ہوتا. کیونکہ پیسہ سسٹم میں ہو کر بھی ہمارے کام نہیں آتا، ہمارے لوگوں پہ نہیں لگ رہا، ہمارے غریب ہاری مزدور کسان پہ نہیں لگ رہا. یہ تمام تر پیسہ ری ڈائریکٹ ہو کر ہماری جو موسٹ ولنریبل پاپولیشن ہے اس پر لگنا چاہیے. ہمارے کسان کو مضبوط کرنا چاہیے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. زراعت ایک زمانے میں ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن اپنی اس آپسی تناؤ، اس کی نہ ماننا اس کی نہ ماننا، اس جھگڑے میں مثبت جو ڈائریکشن تھا، جو سوچ تھی، وہ ختم ہوتی گئی اور شرنک ہوتا گیا ہمارا زراعت کا طبقہ. آپ کو یاد ہے کہ جب صدر آصف علی زرداری صاحب پچھلی مرتبہ صدر تھے تو انہوں نے پرائیورٹی سیٹ کی. زرداری صاحب نے ایگریکلچر کو پرائیورٹی رکھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک بار پھر صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد انہی پرائیورٹیز پر کام کریں گے. پاکستان کے ٹریڈ پر جو انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا وہ اپنی ایک خود مثال ہے. جس طریقے سے وہ چائنا گئے، زرداری صاحب کے چائنا جانے پر بھی تکلیف ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے چائنا جانے کی ہی وجہ سے سی پیک ممکن ہو سکا. ان کے چائنا جانے کی ہی وجہ سے کئی پروجیکٹس ہمارے چائنا کے ساتھ شروع ہوئے. تو آج بھی زرداری صاحب کا الیکشن جو 9 تاریخ کو ہے، اور جو نمبرز ہمارے پاس ہیں اس سے ہمیں پورا یقین ہے کہ زرداری صاحب الیکشن بھی جیتیں گے، اس منصب پر فائز ہوں گے، اور ایک بار پھر پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، پاکستان میں خوشحالی، پاکستان کے کسان، مزدور، غریب کی خوشحالی کے لیے جیسے زرداری صاحب پہلے کوشاں تھے وہ پھر کوشاں ہوں گے، وہ پھر اسی سوچ سے کام کریں گے. پارلیمنٹ کو زرداری صاحب نے پہلے بھی مضبوط کیا ہے، اب بھی وہ پارلیمنٹ کے لیے ایک ڈھال بن کر میں سمجھتی ہوں کہ اپنا رول ادا کریں گے. آپ ساتھیوں کے سوالات کی طرف جاتے ہیں. پہلے ایک بیک بینچر سے لے لیں، ایک بیک بینچر سے. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے. ہم جو آئینی عہدہ ہے صدر کا، اس کا الیکشن لڑیں گے. ڈیپٹی اسپیکر کا آئینی عہدہ تھا، ہم نے اس کا الیکشن لڑا. ہم نے سپورٹ مانگی پولیٹیکل جماعتوں سے. صدر صاحب کے الیکشن کے لیے بھی ہم سپورٹ مانگ رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ کل شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کو اجلاس کیا، اس میں انہوں نے نجکاری پر بات کی اور ادارے بیچنے کی بات کی. دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف واحد حل نہیں ہو سکتا اپنے مسائل سے نپٹنے کے لیے. جو تجاویز بلاول صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی دی، آپ کے توسط سے ہم ایک بار پھر یہ بات دہرائیں گے
کہ آپ بلاول صاحب کی ان تجاویز پر غور کریں اور ہر مسئلے کا حل اپنے ادارے بیچ کر آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے شیئر کریں. اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مطمئن ہوتی ہے اور ان کے پاس بھی کوئی تجاویز ہیں تو دیکھیں یہ کام کنسلٹیشن سے ہو تو بہتر ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرائیورٹی ہے وہ اداروں میں کام کرنے والے مزدور ہیں، اداروں میں کام کرنے والی لیبر ہے. اگر کسی بھی لیبر امپلائی کی روزگار چھن جائے گی تو اس سے پیپلز پارٹی کبھی خوش نہیں ہو سکتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پرائرٹی ہے وہ عوام کے مسائل ہیں. اس وقت عوام کے 3 بہت اہم پرابلمز ہیں. ایک تو مہنگائی ہے، تاریخی مہنگائی جس کا ذکر بلاول صاحب نے اپنی پوری الیکشن کیمپین میں، اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کیا. دوسرا ہے غربت. غربت میں اضافہ ہی ہوا ہے، چاہے پینڈیمک کے بعد ہو، چاہے سیلاب میں ہو، چاہے معاشی اعتبار سے جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہو. اور پھر ہے بے روزگاری. اور کل بھی وہ بولتے رہے فلور پر. میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کی تقریر کو قطع نظر اس کے وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اس طریقے سے نہ سنا جائے، لیکن اگر ایک پاکستانی کی حیثیت میں دیکھیں تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ پرائرٹیز ہیں. اب اگر پرائم منسٹر صاحب کی کسی میٹنگ کے اندر انہوں نے آگے کا کوئی پلان بتایا ہے جس سے کہ میں اویئر نہیں ہوں، آپ یقیناً جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر صحیح ہوگی، لیکن انہیں کسی بھی ادارے سے اگر مدد مانگنی ہوگی تو سب سے پہلے انہیں پاکستان کے عوام کے مسائل کو دیکھنا ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ضرور پیپلز پارٹی سے اور دیگر جماعتوں سے بات کریں گے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کے پاس جا کر جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ عائد عوام پر ہوتی ہیں. اگر وہ کنڈیشنز پاکستان کی عوام کو مد نظر رکھ کر کی جائیں گی تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے، لیکن اگر عوام کا اس میں کوئی بھی اسٹیک نہیں ہوگا تو پھر یقیناً پیپلز پارٹی اپنے موقف کا اعلان کرے گی. اسی دفعہ ایسے ہم نے نہیں کہا تھا، ہم تھے 16 مہینے کی حکومت میں. نہیں ہم تھے آئے. بہت دیکھیے 15-16 مہینے کی جو اتحادی ایک حکومت تھی جس میں پی ڈی ایم والے بھی تھے، الگ پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، 15-16 مہینے تھے، الگ الگ وزارتیں ہمارے پاس تھی، معاشی پالیسیز ہم نہیں ڈیسائیڈ کر رہے تھے، لیکن چونکہ ایک سنگین صورتحال کی پیش نظر حکومت میں بیٹھے تھے تو لہٰذا جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی تھی ہم اس پر سچے دل سے کام کر رہے تھے. آپ نے دیکھا جو منسٹریز پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھیں اس میں چاہے وہ فورن منسٹری ہو، چاہے وہ کامرس ہو، کلائمیٹ چینج ہو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پاورٹی ایلیویشن ہو اور دیگر منسٹریز ہو، ہم نے اپنا کام بڑی محنت سے کیا، لگن سے کیا، لیکن جو معاشی پالیسیز تھیں اس میں ہم نہیں تھے شریک. ہم آج اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ایک چیز شروع دن سے کر رہے ہیں، مطلب آپ کو ایک ڈے 1 سے گورنمنٹ ملے تو پھر آپ کو اپنی پرائیورٹیز صحیح رکھنی چاہیے، جس کے لیے پیپلز پارٹی اپنا رول اس لیے ادا کر رہی ہے کہ ہم ہوم ورک کر چکے، ہمیں پتہ ہے کہ معیشت اس وقت کس نہج پر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے. بے شک حکومت ہمارے پاس نہ ہو لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہم تھوڑی چاہیں گے کہ کوئی انسان فیل ہو جائے اور ہماری معیشت فیل ہو جائے اور پاکستان فیل ہو جائے، خدا نخواستہ. ہم تو سہارا سپورٹ دیں گے اچھے فیصلوں کو، عوام کے حق میں جو فیصلے ہوں گے ان کو. ہم کبھی
نیگیٹو کام نہیں کریں گے. کل یہی بات بلاول صاحب فلور پہ کہہ رہے تھے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس فورم کو استعمال کریں, نیشنل اسمبلی کے اوپر بیٹھ کر آپ پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں. آپ نے بات کی مینیفیسٹوز کی کہ پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو, دیگر جماعتوں کا مینیفیسٹو, بالکل سب مل کر بیٹھیں. ہم مل کر بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو اپوزیشن کو بھی دعوت دے رہے ہیں جو اس وقت اور بات کر رہے ہیں اپنے احتجاج کی. کل بھی آپ کو پتا ہے کہ اچکزئی صاحب کے گھر پر جو ریڈ ہوا اس کی مذمت بلاول صاحب نے کی, اور بلاول صاحب نے بالکل کہا کہ ایسے وقت میں اس طرح کی کارروائی شک و شبہات پیدا کرتی ہے, اور آنے والے جو پریزیڈنشل الیکشن جو ان کا کینڈیڈیچر ہے اس کے حوالے سے وہ ایک تشویش ہے, اور آپ متنازع بناتے ہیں ایسے پروسیس کو. تو یہ تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ منصفانہ ہے, انصاف پر مبنی ہے, چاہے وہ معاشی معاملات ہوں, چاہے وہ آئینی معاملات ہوں, چاہے قانونی معاملات ہوں یا اسمبلی کے معاملات ہوں. اسمبلی کے رولز میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ ہمیں کیسے اسمبلی کو میں بیٹھنا چاہیے, کیسے کوئی ممبر تقریر کر رہا ہے تو بیچ میں لقمے نہیں دینے چاہیے, اسے ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے, ہلڑ بازی نہیں کرنی, سب کچھ لکھا ہے اس کتاب کے اندر. اگر ہم یہ ساری چیزیں فالو کریں, اپنے اپنے منشور کی امپلیمنٹیشن کے لیے سچے دل سے کام کریں, تو پاکستان کی عوام انشاءاللہ تعالی خوشحال ہوگی. مکھے بئی باہرن کیسا بڑھائیں سوال سمجھیں سوال وٹنا سی. جی بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک بری مثال سے ایک دوسری نئی بری مثال قائم کرنا. نہ پہلے کی مثالیں اچھی ہیں جو آپ نے دی ہیں, نہ اب جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہے. یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو آئینی پوزیشنز ہیں, جو چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ہے, پہلے بھی جن لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے وہ بھی غلط تھے, جو آج کہہ رہے ہیں وہ بھی غلطی کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنی انا سے اوپر اٹھ کر عوام کے مسئلوں کے حل کی طرف جائیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے اندر جو مہنگائی, غربت اور بے روزگاری ہے اس کا حل نکال سکیں. میں اس سے زیادہ کیا کہوں گی. سب کے سوال لیں گے. عاجز سب جب بجٹ کا دیکھیں, ابھی تو انہوں نے ایک جو گراؤنڈ لے کیا ہے کہ جی ادھر ادھر سے آپ پیسے کو ری ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پیسہ سسٹم میں نہیں ہے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں خسارے کا بہت ذکر کیا. تو بلاول صاحب نے جب تقریر کی تو انہوں نے بتایا کہ خسارے کو کیسے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں, اس پر آپ عمل کریں. مطلب اگر آپ وزارتیں کم کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہم تو وزارتوں لے ہی نہیں رہے, تو ہم سے تو آپ کو وہ ہم لے لیتے آپ سے 10-12 وزارتیں, تو آپ ہمیں تو وہ وزارتیں نہیں چاہیے. تو جو وہ وزارتیں ہیں آپ کہیں اور دیکھیں, اور جو ڈپلیکیشن ہو رہی ہے وہ ختم کر دیں. تو انہوں نے تو یہ پیشکش کی. اور جہاں تک آپ نے کہا بجٹ کے اندر پروپوزلز, وہ ہم دیں گے بھائی, ہم بالکل دیں گے بجٹ پروپوزلز. وقت آنے پر ہم کوشش پوری کریں گے کہ آنے والے بجٹ میں اپنا حصہ ڈالیں. جو ہم اس حکومت کو تجویز دے سکتے ہیں, ان سے منوا سکتے ہیں, اس کوشش کو ہم جاری رکھیں گے.
खावर पहले खावर نہیں کوئی مشکلات نہیں ہے اصل میں، چونکہ ایک کے بعد ایک مراحل آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایک نئی چیز ہی ہوئی ہے کہ سینٹ بھی 11 تاریخ کو ریٹائر ہو رہی ہے. اب وہ نیا سینٹ بھی آنا ہے. ویسے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا، لیکن جو روایت پاکستان میں رہی ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی کرا دیے جاتے ہیں. لیکن اس وقت کافی چیزیں ایک ساتھ ہو گئی ہیں. پھر صدر صاحب کا الیکشن بھی ہو گیا ہے، اس کی لابی کر رہے ہیں، ووٹ مانگنے جانا ہوتا ہے. اور جب وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرف جائے اور ووٹ کی بات کرے پورے پاکستان میں. تو ایک آدھ دن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلے بھی ہو جائیں گے. لیکن کوشش یہی ہے کہ ہر فیصلہ جلدی ہو تاکہ لوگوں کے مسائل کا حل، لوگوں کے لیے جو پالیسیز ہیں وہ جلدی مرتب ہوں. اور آپ تو اسی ضلع سے جہاں سے میں ہوں، تو بہت کام ہے کرنے کا. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ چیزیں سیٹ ہوں تو ہم کام شروع کریں. عاجز بھائی بیٹھے. اس کے بعد میرا خیال ہے کل آپ ہی نے یہ خبریں چلائی تھیں. ہاں مجھے یہ نہیں پتا کہ آج ہے یا کل ہے، لیکن آج صاحب ضرور جو سیاسی پارٹیز ہوں گی ان سے جا کے بات کی جائے گی. ہمیں عددی اعتبار سے ووٹ نہیں بھی چاہیے ہو تو اخلاقی طور پر جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور پارٹی کر رہی ہے رابطے. خیر اللہ نہ کرے کہ آپ کی خطرناک پریڈکشن کبھی بھی آپ کی خطرناک پریڈکشن پوری ہو. اس ملک کے عوام جو ہے انہوں نے دہشت گردی کا بھی سامنا کیا ہے اور جانے دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے پاکستان کے عوام. اور میرا خیال ہے آپ کو اپنی اسٹرینگتھ کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. کل بلاول صاحب نے فلور آف دا ہاؤس ایک خطرناک سائفر کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ میں پاکستان کے اہم راز اپنے دل میں لے کر چلا جاؤں گا اور میں مر کر قبر میں لے جاؤں گا، لیکن کسی کو نہیں بتاؤں گا. یہ تھی وہ شخصیت. تو پاکستان میں یہ جذبہ ہے اور پاکستانی ایسے قربانیوں کی قدر کرتے ہیں. بے شک پھر کل کسی ایک نادان وکیل جو آ گئے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے کہا ہو کہ بھٹو نام رکھنے سے کوئی بھٹو نہیں ہوتا. یقیناً بھٹو ایک سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے، یہ نام نہیں ہے. تو جن کم عقلوں کو بھٹو نام لگتا ہے، میں سمجھتی ہوں پہلے وہ جا کے پڑھیں کہ بھٹو آئیڈیالوجی ہے کیا. ایک منٹ یہ جو وکیلوں کی بات کی انہوں نے، تو ابھی بار ایسوسیشن کے الیکشنز ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وکیل ان کے ساتھ ہیں. بار ایسوسیشن کے جو الیکشن ہوئے ہیں بہت سی بار جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر نے جیتی ہیں. حیدرآباد، سکر. مطلب یہ ہے کہ یہ وکیل نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو تجزیہ ہے نا وہ تجزیہ ہی اس کی بنیاد ہی نہیں صحیح تھی. لیکن پھر بھی میں آپ کے سوال مطلب میرا جواب، آپ کا ایک اوپینین تھا، سوال کم تھا. میرا اوپینین یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ بڑی مشکلات سے گزرا ہے، اس دور سے بھی گزرے گا، اور انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کو مضبوط کریں گے.
میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کل بلاول صاحب نے کہا کہ ہم فارم 47 اور 45 نہیں، عوام کے خون پسینے محنت اور لگن اور ان کی سپورٹ سے جیتے ہیں۔ مولانا صاحب سے ہمیں بھی تھوڑی یہ شکایت ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کے پی پہ بات کیوں نہیں کر رہے، جہاں سے وہ بری طرح ہارے ہیں، بری طرح، مطلب روایتی طور پر تو بڑی ان کی سیٹیں آتی تھیں وہاں سے، اب تو میرا خیال ہے کہ انگلی سے بھی کم نمبرز ہیں ان کی سیٹوں کے، مطلب آدمی اتنا گن لیتا ہے آسانی سے کہ ایک سیٹ ہے شاید بمشکل، 2 ہوں گی۔ تو مولانا صاحب کو سب سے بڑا جو احتجاج ہے وہ اس صوبے میں جا کے، میں تو کہتی ہوں احتجاج کریں، آئینی طور سے کریں، لیکن اس صوبے میں کریں جہاں سے آپ کو جو سیٹیں ملا کرتی تھی وہ نہیں ملی۔ جہاں تک دوسری بات ہے مولانا صاحب کی، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ایسی کوئی بات میں نہیں کرنا چاہوں گی۔ مولانا صاحب کو بھی خیال رکھنا چاہیے، جن لوگوں کے ساتھ وہ پہلے بیٹھ کے کام کر چکے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ وہ جا رہے ہیں ان کو وہ پتہ نہیں کس کا ایجنٹ کہتے تھے، اور ان لوگوں نے جن القاب سے ان کو نوازا ہے وہ ہم نے نہیں رکھے، وہ ان کے لیے رکھے ہوئے لقب ہیں، ہم تو کہنا بھی نہیں چاہتے۔ تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے کہ آپس میں ان کا مکمکا ہو گیا، لیکن مکمکا عوام کے ساتھ کریں تاکہ مسائل پہ کام ہو سکے۔ بھائی سب سے پہلے تو جو سینیٹر تنگی کی قرارداد تھی اس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ دوسری بات، تنگی صاحب کو پیپلز پارٹی نے تقریباً 1 ماہ پہلے ہی پارٹی سے بے دخل کیا، اس کی وجوہات بھی ہیں، ان کی جو کچھ کانڈکٹ تھا اس پہ ان کو نوٹس دیا گیا، شو کاز دیا گیا، اور یہ ساری چیزیں بار بار کیونکہ کچھ لوگ انویسٹیگیٹ کیے بغیر سوال بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ جان کر بھی کرتے ہیں، آپ نے شاید انویسٹیگیٹ نہ کیا ہو لیکن کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پی پی پی، دیکھیں پی 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 کا تعلق کسی ایسی قرارداد سے نہیں ہو سکتا جو لوگوں کی آزادی چھینتی ہو، جو لوگوں کے اظہار خیامات ہے کہ جب جب اس ملک میں اس طرح کا بین لگا ہے تو ہم نے احتجاج کیا ہے، سڑکوں پر آئے ہیں، ایوان میں احتجاج کیا ہے، اور ہمیں افسوس ہوا اس قرارداد کو دیکھ کر، اور میرا یہ خیال ہے، جو میری اطلاع ہے، کل مجھے کسی نے بتایا تھا، میں وہاں تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں، کہ شاید انہوں نے وڈرا کر دی اپنی قرارداد، لیکن اس قرارداد سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہ تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔